अस्सलाम वालेकुम जी। पूरी प्लानिंग और पूरी साजिश जो है उसका इंकशाफ भी हुआ है और बेनकाब भी की है। आज पाकिस्तान की फ़ौज जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के तर्जुमान अदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी ISPR ने लाहौर के सहाफ़ियों को जिन्ना हाउस तक रसाई दी, जिसे कोर कमांडर हाउस भी कहा जाता है। जिन्ना हाउस इसे इसलिए कहा जाता है कि ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की ज़ाती प्रॉपर्टी थी जो लाहौर के अंदर बनाई गई। दूसरी, कायद-ए-आज़म लाहौर में आते थे तो नॉर्मली ममदोट हाउस के अंदर ठहरा करते थे। अगर आपने रोज़नामा जंग का दफ्तर देखा हो, जियो के मुकाबले में उसके अपोजिट जियो है, लेकिन जो रोज़नामा जंग की ओरिजिनल मार्बल वाली बिल्डिंग है उसके साथ वाला जो घर है, एक तरफ तो उसके खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की मलकियत है, वो वाली साइड नहीं। जब आप मुस्लिम लीग हाउस की तरफ जा रहे हों शिमला पहाड़ी से, तो जंग का दफ्तर गुजरने के अगली तरफ जो घर है वो ममदोट हाउस कहलाता था। कायद-ए-आज़म वहाँ पे ठहरा करते थे नॉर्मली आके। ये उन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए बनाई थी जायदाद, और कुछ लोग कहते हैं कि वो यहाँ पे कुछ अरसा क़याम भी किया था उन्होंने। तो ये जिन्ना हाउस था, उनकी मलकियत थी। कायद-ए-आज़म की औलाद चूँकि पाकिस्तान नहीं आई और वो अपना उनके बच्चे जो थे वो पारसी मज़हब अख्तियार किया उन्होंने, और वो उनके मज़हब के मुताबिक शायद वो इनहेरिटर नहीं बनते थे, इसलिए ये जायदाद हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत बन गई। पहले मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने इसका कंट्रोल संभाला, फिर जब LDA बना तो ये LDA ने इसको मेंटेन करना शुरू किया। पाक फ़ौज ने देखा खाली पे आए थे, कब्ज़ा कर लिए। 2003 के अंदर जो है वो ये वाला जो हाउस था ये बाकायदा तौर पे पाकिस्तान आर्मी ने LDA को अदायगी करके, एक नॉमिनल से अदायगी करके ख़ुद ले लिया, लेकिन इसकी तारीख़ी हैसियत बरकरार रखी गई। ये जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से के नाम से जुड़ी हुई ये जायदाद या ये घर या था, हमारे लिए तो वो मोहतरम ठहरेगा, आप उसे मोनूमेंट भी कह सकते हैं, जिसके अंदर कोर कमांडर साहब मुकीम थे। वो जो है उसको आज तबाह बर्बाद करके, आग लगा के उसको राख में तब्दील कर दिया गया। वहाँ पे जाने वाले हमारे कुलीग्स जो थे, 2-3 उनसे मैंने जो बात की उसके मुताबिक उसके अंदर 2 मसाजिद हैं। एक नई मस्जिद है, एक जगह के ऊपर एक पुरानी मस्जिद है। इसके अंदर रहायशी एरिया कुछ और है, मेहमान खाना ज़रा हट के है जो मुझे बताया गया है, और पिछली तरफ जाके मुलाजमीन के क्वार्टर्स भी हैं। उनके साथ एक ओल्ड मस्जिद है, अब एक नई बना दी गई है, लेकिन ओल्ड मस्जिद का ढांचा भी बरकरार रखा गया हुआ है। लेकिन आप अंदाज़ा करें बुलवाइयों की शिद्दत पसंदी से और दहशत गर्दी से कि वो जो ओल्ड मस्जिद थी वो भी उनकी दस्त बुर्द से नहीं बच सकी। उसको जो खिड़कियां लगी हुई थी उनके शीशे तोड़े जा चुके थे, यानी कि एक मस्जिद के ऊपर भी जिन्ना हाउस या कोर कमांडर हाउस जो है उसकी रैंसैकिंग के दौरान या उसको तबाह बर्बाद करने के दौरान एक पुरानी तारीखी छोटी मस्जिद के ऊपर भी हमला किया गया। और क्यों ना किया जाए, जिन्होंने मस्जिदों की माँ जो है मस्जिद नबवी को नहीं बख्शा, मस्जिद नबवी को नहीं बख्शा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों के साथ उन्होंने बदतमीजी की है, तो ये तो छोटी मस्जिद है ना, ठीक है। तो बहरहाल उन्होंने ये हरकत फरमाई। जो वहाँ पे लोग गए हैं अंदर कैमरा लेके, उनके आप प्रोग्राम भी दे सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो शायद वो नशर ना कर पाएँ। तो बहरहाल ये वही जिन्ना हाउस है या ये वही कोर कमांडर हाउस है कि 1965 की वॉर के अंदर भारत के फ़ौजी कमांडर का ख्याल था कि वो अपना जो दोपहर का खाना है यहाँ पे खाएंगे, जब वो अटैक किया था उन्होंने।
تو انہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہم نے جو کام نہ کر سکے وہ ہمارے لوگوں نے پاکستان کے اندر کر دیا۔ تو اس وقت جو ہے 2-3 آڈیوز جو ہیں، بڑی خبر ہے میرے پاس لیکن وہ میں آخر میں عرض کرتا ہوں، 2-3 آڈیوز بڑی سرکولیٹ ہو رہی ہیں۔ ایک اعجاز منہاس صاحب کی ہے۔ اعجاز منہاس صاحب جو ہے وہ گروپ کیپٹن رہے پاکستان ایئر فورس کے اندر، پھر وہاں سے جب وہ ریٹائر ہوئے تو وہ انہوں نے کچھ دیر ISI کے اندر اسائنمنٹ کی، یعنی کہ وہ ISI سے ریٹائر ہوئے، وہ ایک سابقہ ISI افسر ہیں فی الحال۔ اچھا، چونکہ وہ کسی اچھے ہمارے گاؤں کے اندر ذات پات کا ہوتا نا، میں اس پہ بلیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ چکوال کے ہیں بیسیکلی، لیکن چکوال کے علاقے کے اندر چونکہ ان کا تعلق جو تھا وہ وہ سمجھتے تھے کہ نچلی ذات سے ہے۔ حالانکہ یار اگر کوئی موچیوں کا لڑکا بھی فوج میں بھرتی ہو گیا ہے تو وہ ایئر کموڈور بن سکتا ہے، اور وہ بن گئے، لیکن وہ بہرحال سمجھتے تھے کہ یہاں پہ میری عزت نہیں ہے، تو انہوں نے چکوال سے ہجرت کر کے سرگودا کے اندر زمینیں الاٹ کروائیں، جہاں پہ ان کی سرگودا ایئر پوسٹ پہ ایئر بیس کے اندر تقرری بھی رہی ہوگی۔ پھر ان کو سیاست، ریٹائرمنٹ کے بعد جب انہوں نے 2 سال پورے کر لیے تو پھر انہیں سیاست کا شوق چڑھایا، تو وہ ٹکٹ ہولڈر ہیں جناب عمران احمد خان نیازی کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے۔ تو جو بات سامنے آئی ہے اور جس کی تصدیق جو ہے وہ آف دی ریکارڈ عسکری ذرائع سے بھی ہو گئی ہے، اور ان کی اگر آپ دیکھیں گے تو آڈیو اس وقت گھوم رہی ہیں کہ وہ جو اعجاز منہاس صاحب جو ہیں، ویسے منہاس یار وہ تو مطلب اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ایک آدھ کوڑم بھی منہاس ہی ہیں، سمدھی بھی، ہاں، تو وہ تو موچی نہیں ہوتے یار، میرا مطلب کہ پروپیگنڈا سے سواد نہ کار لے کرو، لیکن وہ کہتے ہیں جی، لوگ کہتے ہیں کہ وہ منہاس تو بعد میں بنے، سرگودا منتقل ہونے کے بعد منہاس بنے ہیں، پہلے وہ نہیں تھے۔ چلو ٹھیک، تو خیر، لیکن میں ان باتوں کے اوپر انہیں واہیات سمجھتا ہوں، میں اس کے اوپر بلیو نہیں رکھتا، یہ غلط بات ہے، یہ ذاتوں پاتوں کے اندر اور پیشوں کے اندر لوگوں کو، انسانوں کو تقسیم کرنا مناسب نہیں ہے۔ وہ صاحب جی مین پلانر تھے، خاص طور پہ کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اوپر حملے کے، اور کہا جا رہا ہے کہ GHQ کے سامنے جو مظاہرے کی ساری پلاننگ تھی کہ کون کہاں سے موو کرے گا اور کہاں پہ جا کے کیا کرے گا، نٹی گریٹی ایک ایک چیز جو تھی وہ انہوں نے دی۔ کور کمانڈر لاہور کے اوپر حملے کی پلاننگ جو تھی وہ ایک جگہ پہ ہوئی، اس جگہ کے اوپر 8 لوگ شریک تھے، ایک تو اعجاز منہاس صاحب تھے، دوسرے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تھی، تیسرے اسلم اقبال صاحب تھے، چوتھے اعجاز چودھری صاحب تھے، ایتھے میرا صاحب بھول گیا، میں نے یاد رہے، ٹھیک ہے، محمود الرشید صاحب بھی سنا ہے اس میٹنگ کے اندر تھے، جس کے اندر انہیں اعجاز منہاس صاحب نے مبینہ طور پہ یہی کہا جا رہا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ بریفنگ دی کہ جناب کون کیا کرے گا اور کہاں کہاں سے، یہ بڑی ویل پلانڈ اور ویل ریہرسڈ موو تھی، ٹھیک ہے، ویل پلانڈ موو تھی، اور یہ طے تھا کہ کون کیا کرے گا، کہاں سے کہاں پہنچے گا۔ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ پہرے پہ تھے، حفاظت پہ تھے کور کمانڈر ہاؤس کے، لیکن جب انہوں نے یہ موب باہر اکٹھا ہونا شروع ہوا، پہلے یہ 8 لوگ تشریف لائے PTI کے، پھر وہ 8 سے 18 ہوئے، پھر 28 ہوئے، اس طرح وہ بڑھتے گئے۔ 8 لوگ جب آ گئے تھے اس وقت انہیں ڈنر شوٹا کھڑکا کے روکا جا سکتا تھا، لیکن حکم یہ تھا کہ آپ وڈرا کر جائیں، بیک آف کر جائیں، بیک آف، ٹھیک ہے، پیچھے ہٹ جائیں اور ان کو کرنے دے جو کرنا ہے۔ اور بنیادی وجہ یہ تھی، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ کوئی خون خرابہ نہ ہو جائے۔ تو سر جی خون خرابہ تو پھر بھی ہو گیا، انہوں نے اپنے 2 بندے مار چھڑے، ٹھیک ہے، آپ کے تو سارے باڈی گارڈ وہاں سے چلے گئے، تو گولی پھر کس نے چلائی؟ اگر انہوں نے نہیں چلائی تو انہوں نے آپ پہ چلائی، کیونکہ ہوائی فائرنگ بھی تو کرن ڈے سن ہوتے، تو 2 بندے انہوں نے مار دیے، جس کا مقدمہ جو ہے وہ تھانہ ریس کورس کے اندر درج کر لیا گیا ہے۔ ایک کا نام معلوم ہے، دوسرے کا نام معلوم نہیں ہے، تو لگے ہاتھوں جو مقدمات کی تفصیل آئی ہے میں نے کہا وہ بھی آپ سے شیئر کرتے جائیں۔ ہمارے دوست ون اینڈ اونلی الماس اے خان، الماس میرا کلیگ رہے تے بزنس ریکارڈر دے نا، تے میں نے خبر دینی بڑی محنت کر کے، تو میری خبر جو تھی وہ فرنٹ پیج پہ لور ہاف میں لگنی یا بیک پیج پہ لگنی، الماس کی نمبر 1 پہ ٹھوکی ہونی، ٹھیک ہے، ہمیں مجھے بڑی درد ہونی کہ یار یہ آیا تھا آدھے گھنٹے کے اندر خبر فائل کر کے چلا گیا، فرنٹ پیج پہ اپر ہاف پہ لگی ہوتی تھی۔ خیر کرنا خدا کا ایسا ہوا کہ 6 مہینے مجھے ہیڈ آفس بلایا گیا، 6 مہینے بعد
میں کراچی پہنچا اور میں وہاں پہ نیوز روم میں گیا. میں نے کہا یار وہ الماس جو ہے وہ خبر دیتا ہے اور آپ اس کو اتنا بڑا ڈسپلے دیتے ہو, اور ہماری محنت کی کر کے خبر دی ہوتی ہے ہم نے بھی کبھی کبھار, لیکن اس کو آپ نے یا نیچے پھینکنا ہوتا ہے یا بیک پہ پیج پہ پھینک دیتے ہو, تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہا دیتا ہے؟ میں نے کہا ہاں الماس خان ہمارا کلیگ وہ خبر دیتا ہے. اس نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ وہ خبر دیتی ہیں. یہ لطیفہ بنا رہا بہت عرصے تک تھا الماس خان کے ساتھ, اور ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں ماشاء اللہ. اور بعض بھی اب ماشاء اللہ انجینئرنگ کر کے تو عملی زندگی میں شامل ہو گیا, ان کا بڑا بیٹا جو ہے, ٹھیک ہے. لیکن یاد آ گیا الماس صاحب نے ہمیں انفارمیشن دی ہے, اور وہ چونکہ آج سارا دن فیلڈ میں رہے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی گرفتاری کے بعد پرتشدد کارروائیوں کا معاملہ پولیس کی مدیت کے اندر دہشت گردی سمیت سنگین نوعیت کی دفعات کے تحت مقدمہ درج. ریس کورس پولیس نے 80 نامعلوم افراد اور پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کے خلاف مقدمہ درج کر لیا. احتجاج کے دوران پتھراؤ اور شیلنگ کے باعث 8 کارکنان زخمی اور 2 جاں بحق ہوئے. ایدھی نے بتایا ہے جاں بحق ہونے والوں میں 25 سالہ عبد القدیر اور 35 سالہ نامعلوم شخص شامل ہیں. اب تک پنجاب پولیس نے کل 1820 شر پسند یا تخریب کار یا دہشت گرد جو ہے, یہ دہشت گردی تھی نا, یہ کچھ انہوں نے کیا. آپ جو مرضی کہہ لیں کہ جناب وہ تو کارکن معصوم, کچھ کوئی معصوم, ٹھیک ہے. جب پتہ ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ پڑھیں تو صحیح, ذرا آپ سنیں تو صحیح, جو آڈیو اتنی زیادہ ایک دم بچھاڑ ہوئی ہے آڈیو کی, اس کے اندر یاسمین راشد اعجاز مناز سے ڈائریکشن لیتی پائی جا رہی ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ یاسمین راشد کا جو میڈیا کوآرڈینیٹر ہے وہ جو ہے وہ یہ بتاتا پایا جا رہا ہے اور سب کو ہدایت کر رہا ہے مختلف واٹس ایپ گروپوں کے اندر کہ پہنچو, جڑا نہیں پہنچے گا وہ ٹکٹاں کینسل کر دیتی ہیں جان گیا, یہ وہ سارا کچھ. اس کو میرے خیال گرفتار کر, اس کو بھی ابھی یہ پولیس نے پی ٹی آئی کے آفس پہ چھاپہ مار کے جو 1-2 بندے پکڑے ہیں ان میں وہ صاحب بھی شامل ہیں. ان کی آڈیوز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ سرکولیٹڈ ہیں. تو یہ جناب یہ اعجاز مناز صاحب والی سٹوری جو ہے نا پہن ہے انہیں دیتی جائے اپنے کی نا ہے ممتاز بھٹی صاحب نے. ممتاز بھٹی صاحب بڑے سینئر سیزنڈ جرنلسٹ ہیں, ڈیفنس رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہ چکے ہیں, پنڈی اسلام آباد کے اندر ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ بتایا ہے, اور انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی کر دیا تھا کہ چکوال کا گند, چکوال کے کیا کہا تھا, انٹیلیجنس افسر کا ڈالا ہوا گند جو ہے وہ اب اپنا پورا رنگ جمانے لگا ہے. تو آج انہوں نے بتایا کہ جی وہ انہوں نے اعجاز مناز کی طرف اشارہ کیا تھا. اب چونکہ پبلک کر دیا گیا ہے ان کا یہ تعارف اور یہ سارا کچھ, ہو سکتا ہے جب یہ ولاگ آپ تک پہنچے تو اعجاز مناز صاحب جو ہیں وہ محفوظ کر لیے جا چکے ہوں. خبر بڑی یہ ہے کہ آج کی رات بڑا گرینڈ آپریشن ہونا ہے. میرے پاس خبر تھی لیکن پار نہیں چکیا جا رہا سی, تو پھر حامد میر صاحب جو ہیں, ون اینڈ دا اونلی حامد میر صاحب پاکستان کے سب سے بڑے اینکر ہیں, کیونکہ ان کے پروگرام کی رینکنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ, ریٹنگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے پرائم ٹائم کے پروگراموں کے اندر. تو حامد میر صاحب نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ آج رات گرینڈ آپریشن ہوگا, اور یہ 1820 سے فگر بہت آگے چلا جائے گا, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں ان کو پکڑ لیا جائے گا جن کی آڈیوز آ چکی ہوئی ہیں. جو ویڈیوز بنی تھی وہاں پہ, آخری بات ہے میں نے کہا بور نہ ہو گئے ہوں, جو ویڈیوز بنی تھی وہاں پہ وہ راتوں رات ہی نادرا کے پاس بھجوا دی گئی تھیں, اور نادرا نے ان میں سے لوگوں کے چہرے شناخت کر کے تو ان کے پورے پروفائل نکال کے پولیس کو دے دیے ہیں. ان پروفائل کے حامل لوگوں کو آج رات سیف کسٹڈی میں لے لیا جائے گا تاکہ کوئی اور ان کو نقصان نہ پہنچا سکے, کیونکہ مافیا کے اندر یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر اپنا مافیا کا راز منکشف ہو جانے کا خطرہ ہو تو پھر اس کا ارشد شریف بنا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے جی, اس کا لیپ ٹاپ بھی مراد سعید جو ہے وہ چھین کے بھاگ جاتا ہے اور اس کو پھر بیچارے کو ارشد شریف بنا دیا جاتا ہے. تو یہ ہے جی, آج رات گرینڈ آپریشن ہے, اور اس گرینڈ آپریشن کے اندر جو ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن مجھے یاد مطلب کہ یہ 1820 کا فگر جو ہے یہ لاہور پنڈی ملتان کا ہے,
ٹھیک ہے. باقی کے پی کے اندر کیا ہوگا، کیونکہ کے پی کے کی کابینہ کی صبح میٹنگ ہوئی تھی اور اس کے اندر یہ طے کیا گیا تھا کہ پھاڑ لو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وفاقی کابینہ کا ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو کچھ کر رہے ہو تسی کر رہے ہو، ٹھیک کر رہے ہو. ٹھیک ہے. آہو بس جی اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.